Very good morning and very warm welcome. हवा के दोष पर सरहदों की कैसे आजाद, आपका दोस्त, आपका खादम, आपका भाई फादर नोबल सैमुअल आपकी खिदमत में हाजिर है। बाइबल टीवी ग्लोबल लंदन स्टूडियो से आपका दिल पसंद प्रोग्राम ब्रेकफास्ट शो लिए हुए। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। खुदावंद की शुक्रगुजारी हो, उसके नाम की तारीफ, उसकी सताइश, कि खुदावंद बेहद तारीफ, हमद, बुजुर्गी और सताइश के लायक है। बाइबल टीवी ग्लोबल आपका अपना दिल पसंद मादम चैनल, जिसे आप प्यार करते और प्रोग्राम को देखते हैं। मैं खुदा का शुक्र करता हूँ इस अच्छे मादम के लिए, आपके लिए, आपकी मोहब्बत के लिए, खुदावंद के जिंदा खूबसूरत पाक कलाम के लिए, जिसे हम इस टेलीविजन के जरिए सीखते हैं। बाइबल टीवी ग्लोबल को देखने के लिए आपके पास इंटरनेट होना चाहिए। जहां कहीं भी इंटरनेट है वहां पर बाइबल टीवी ग्लोबल मौजूद है। www.bibletvglobal.com ये हमारी वेबसाइट है। इसके अलावा फ्री ऐप मौजूद है जी आपके मोबाइल पे, और आप इसको देख सकते हैं अपने मोबाइल पे। और अभी जैसे कि लाइव आप देख रहे हैं कि फेसबुक लाइव है, यूट्यूब पे आप इसको देख सकते हैं। और जब आप यूट्यूब पे जाते हैं तो प्लीज आप इसको जरूर सब्सक्राइब करें। इसके अलावा Amazon की जो फायर स्टिक है उस पर भी ये मौजूद है, एप्पल टीवी पे है, जादू बॉक्स पे है। इसके अलावा और बहुत सारे IPTV बॉक्सेस जिन पर आप इस प्रोग्राम को जो है वो देख सकते हैं। तो ये वो तमाम तरीकाकार हैं जिनके जरिए आप बाइबल टीवी को देख पाते हैं। तो आइए प्रोग्राम का आगाज हम खुदावंद के खूबसूरत अल्फाज की सूरत में करते हैं। ज़बूर 145 उसकी 8 आयत से लेकर तो 21 आयत तक मैं खुदावंद के पाक कलाम को आपके लिए तिलावत करूंगा। उम्मीद करता हूं कि आपकी बाइबल मुकद्दस आपके पास मौजूद होगी। खुदावंद के खूबसूरत पाक कलाम को तिलावत करते हैं। खुदावंद रहीम व करीम है, वो कहर करने में धीमा और शफकत में गनी है। खुदावंद सब पर मेहरबान है और उसकी रहमत उसकी सारी मखलूक पर है। आए खुदावंद, तेरी सारी मखलूक तेरा शुक्र करेगी और तेरे मुकद्दस तुझे मुबारक कहेंगे। वो तेरी सल्तनत के जलाल का बयान और तेरी कुदरत का चर्चा करेंगे, ताकि बनी आदम पर उसकी कुदरत के कामों को और उसकी सल्तनत के जलाल की शान को ज़ाहिर करें। तेरी सल्तनत अब्दी सल्तनत है और तेरी हुकूमत पुश्त दर पुश्त। खुदावंद गिरते हुए को संभालता है और झुके हुए को उठा खड़ा करता है। सबकी आंखें तुझ पर लगी हैं, तो उनको वक्त पर उनकी खुराक देता है। तो अपनी मुट्ठी खोलता है और हर जानदार की ख्वाहिश पूरी करता है। खुदावंद अपनी सब राहों में सादिक और अपने सब कामों में रहीम है। खुदावंद सबके करीब है जो उससे दुआ करते हैं, यानी उन सब के जो सच्चाई से दुआ करते हैं। जो उससे डरते हैं उनकी मुराद पूरी करेगा। वो उनकी फरियाद सुनेगा और उनको बचा लेगा। खुदावंद अपने सब मोहब्बत रखने वालों की हिफाजत करेगा, लेकिन सब शरीरों को हलाक कर डालेगा। मेरे मुंह से खुदावंद की सताइश होगी और हर बशर उसके पाक नाम को अब्दुल-आबाद मुबारक कहे। खुदावंद के जिंदा खूबसूरत बाबरकत पाक कलाम के पढ़े सुने और समझे जाने पर बरकत। आइए हम दुआ मांगे। खुदावंद गयूर पाक खुदा, तू जो कदीमुल आयाम है, लश्करों का खुदावंद है, बादशाहों का बादशाह है, कहर करने में धीमा और शफकत में गनी है। हम तेरी पाकीज़गी के लिए, तेरे जाहो जलाल के लिए, तेरी यकसानियत के लिए, तेरे फजल, तेरे तरस के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं।
رات کی حفاظت کے لیے تیری شکرگزاری کرتے ہیں، آج کے خوبصورت دن کے لیے تیرے شکر کرتے ہیں، تیرے لوگوں کے لیے تیری شکرگزاری کرتے ہیں، تیرے زندہ پاک کلام کے لیے، تیرے پاک روح کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں، تیری اس محبت کے لیے جو تو نے صلیب پر ظاہر کی، پیارے یسوع تیرا شکر کرتے ہیں کہ تو نے اپنا خون بہایا اور ہمیں ہمارے گناہوں سے مخلصی اور رہائی بخشی۔ پیارے خداوند، ہم آج کے سارے پروگرام کو تیرے ہاتھوں میں دیتے ہیں، تیرے لوگوں کے لیے تیری برکت چاہتے ہیں، ہم سب کو اپنے پاک روح سے معمور کرنا، تیرے یسوع نام میں ہم یہ دعا مانگتے ہیں، آمین۔ جی عزیزو، وقت ہوا چاہتا ہے خدا ان کی حمد و ثنا کا، اور آج یہ بڑے خوبصورت دن ہے اور ہم خدا ان کے پاک روح کے بارے میں بات کرنے کو ہیں، تو آئیے خدا ان کے پاک روح کی معمولی چاہیں ہم کچھ وقت خدا جو گیت گا رہے تھے، ان دنوں وہ ٹورانٹو میں مشنری ٹرپ پر ہیں، اگر آپ اس ایریا میں ہیں، ٹورانٹو میں ہیں کینیڈا میں، تو آپ وہاں پر مقدس یوحنا کا انجیلی بیان اس کا 14 باب 12 سے 24 آیات تک، صفحہ نمبر، یہ اردو کی بائبل کی میں بات کر رہا ہوں، اگر آپ کے پاس اردو کی بائبل ہے اس کا پیج نمبر میں آپ کو دے دیتا ہوں، پیج نمبر ہے 99۔ تو آئیے خدا ان کے پاک کلام کو سنتے ہیں۔ گاسپل آف سینٹ جان چیپٹر 14 ورسز 12 to 24، خدا ان کا پاک کلام سنیے۔ میں تم سے سچ سچ کہتا ہوں کہ جو مجھ پر ایمان رکھتا ہے یہ کام جو میں کرتا ہوں وہ بھی کرے گا، بلکہ ان سے بھی بڑے کام کرے گا، کیونکہ میں باپ کے پاس جاتا ہوں، اور جو کچھ تم میرے نام سے چاہو گے میں وہی کروں گا، تاکہ باپ بیٹے میں جلال پائے۔ اگر میرے نام سے مجھ سے کچھ چاہو گے تو میں وہی کروں گا۔ اگر تم مجھ سے محبت رکھتے ہو تو میرے حکموں پر عمل کرو گے، اور میں باپ سے درخواست کروں گا تو وہ تمہیں دوسرا مددگار بخشے گا کہ ابد تک تمہارے ساتھ رہے، یعنی سچائی کا روح جسے دنیا حاصل نہیں کر سکتی، کیونکہ نہ اسے دیکھتی اور نہ جانتی ہے۔ تم اسے جانتے ہو کیونکہ وہ تمہارے ساتھ رہتا ہے اور تمہارے اندر ہوگا۔ میں تمہیں یتیم نہ چھوڑوں گا، میں تمہارے پاس آؤں گا۔ تھوڑی دیر باقی ہے کہ دنیا مجھے پھر نہ دیکھے گی، مگر تم مجھے دیکھتے رہو گے، چونکہ میں جیتا ہوں تم بھی جیتے رہو گے۔ اس روز تم جانو گے کہ میں اپنے باپ میں ہوں اور تم مجھ میں اور میں تم میں۔ جس کے پاس میرے حکم ہیں اور وہ ان پر عمل کرتا ہے وہی مجھ سے محبت رکھتا ہے، اور جو مجھ سے محبت رکھتا ہے وہ میرے باپ کا پیارا ہوگا، اور میں اس سے محبت رکھوں گا اور اپنے آپ کو اس پر ظاہر کروں گا۔ اس یہودا نے جو اسکریوتی نہ تھا اس سے کہا، خداوند کیا ہوا کہ تو اپنے آپ کو ہم پر تو ظاہر کیا چاہتا ہے مگر دنیا پر نہیں؟ یسوع نے جواب میں سے کہا کہ اگر کوئی مجھ سے محبت رکھے تو وہ میرے کلام پر عمل کرے گا، اور میرا باپ اس سے محبت رکھے گا اور ہم اس کے پاس آئیں گے اور اس کے ساتھ سکونت کریں گے۔ جو مجھ سے محبت نہیں رکھتا وہ میرے کلام پر بھی عمل نہیں کرتا، اور جو کلام تم سنتے ہو وہ میرا نہیں بلکہ باپ کا ہے جس نے مجھے بھیجا۔ خداوند کے سندر کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، آمین۔ آئیے دعا مانگے۔ خداوند بحر بھر کے خالق اور مالک، تیرا شکر، تیری تعریف تیرے پاک روح کے لیے جس کے بارے میں آج ہم جاننے کو ہیں۔ لیکن خداوند ہم اپنی کم عقلی کا، اپنی کم مائگی کا اقرار کرتے ہیں۔ پھر خداوند تیرے پاک روح کو دعوت دیتے ہیں
ہمیں سکھائے، ہماری عقلوں کو روشن کرے۔ اے پاک روح، اپنے لوگوں کو بڑی برکت دینا۔ آج کی صبح ہم تیرے قدموں میں آتے اور خداوند تیری آواز کو سننا چاہتے ہیں۔ جہاں کہیں بھی تیرے لوگ اس پروگرام کا حصہ اس عبادت میں شامل ہیں، خداوند ہم درخواست کرتے ہیں کہ تیرے فرشتے ان کے چوگرد رہیں، ان کے پریمسز کے چوگرد رہیں، اور کوئی بھی شیطانی قوت ہمارے خیالات کو منتشر کرنے نہ پائے۔ خدا میں خالی برتن ہوں، تو مجھے بھر دے، بڑی برکت دے، یسوع کے قادر نام میں، آمین۔ میں جب اس مضمون پر بات کرتا ہوں اور روح القدس پر، تو مجھے یقین جانے بڑی برکت ملتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ میرے اندر ایک عجیب طرح کی تازگی آ جاتی ہے۔ پاک روح، خداوند کا روح، جب ہم اس کے بارے میں سیکھتے ہیں تو ہماری عقلیں روشن ہو جاتی ہیں، ہمارے ذہن کھل جاتے ہیں۔ ہماری کلیسیاؤں کا یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے اس دنیا کا، بلکہ میں کہوں گا ایک بہت بڑا ڈرا بیک ہے in this world. We are very keen to learn about God because there is a vacuum inside of us. We are very interested to know about person of Jesus Christ. ہم خدا کے بارے میں، اس کے بیٹے کے بارے میں سیکھنا چاہتے ہیں۔ Millions and millions of books were written about the person of Christ, about the Christology, about the divinity of Christ, about his crucifixion, about his resurrection. خدا کے بارے میں بہت کچھ لکھا گیا، لیکن کرسچن لٹریچر میں، مسیحی ادب میں بہت کم کتب جو ہیں وہ روح القدس کے بارے میں لکھی گئی۔ بہت کم لوگ جو ہیں وہ اس کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ اس کی بہت ساری وجوہات ہیں۔ پینیومیٹولوجی جو ہے، پینیوما کہتے ہیں خدا کے سانس کو، خدا کے روح کے بارے میں علم، اسٹڈی آف دا ہولی اسپرٹ۔ جب ہم اس کے بارے میں سیکھتے ہیں، جیسے کہ میں نے شروع میں عرض کیا کہ یہ ایک بڑا وسیع مضمون ہے، اور ایک سٹنگ میں اس کو پورے طور پر اس کا احاطہ کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے، لیکن میں کوشش کروں گا کہ پاک روح کے بارے میں آج ہم سے حاصل گفتگو کر سکیں، اور جیسے جیسے خداوند کا پاک روح ہماری رہنمائی کرے گا، ہم مزید بھی اس پر آنے والے دنوں میں غور کریں گے۔ لیکن آپ رائے کرم ضرور وہ ویڈیوز جو کہ یوٹیوب پہ پائی جاتی ہیں، جن میں نے اردو زبان میں ان تمام مسائل کو پیش کیا ہے، آپ ضرور انہیں دیکھیے گا، اور خداوند آپ کو بڑی برکت دے گا۔ روح القدس کیا ہے؟ پہلا تو ہمارا جو مین جو سبجیکٹ ہے وہ یہ ہوگا۔ دوسرے حصے میں ہم دیکھیں گے کہ جو یہودیت میں جو پاک روح کا جو کانسیپٹ ہے وہ کیا ہے، اور پھر ہم اسلام میں جو پاک روح کا جو تصور پایا جاتا ہے اس کے بارے میں ہم دیکھیں گے، اور پھر آخر میں جو ہمارا آخری جو پوائنٹ ہوگا وہ مسیحیت میں جو روح القدس کا جو کانسیپٹ ہے، ببلیکل جو کانسیپٹ ہے about the person of Holy Spirit, we'll talk about that. تو اس طریقے سے ہم آج ان نکات پر غور کریں گے۔ پاک روح جب ہم ڈسکس کرتے ہیں تو ہمیں اس کے بارے میں یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ پاک روح کے بارے میں بہت ساری غلط تعلیمات بھی پائی جاتی ہیں۔
इसलिए इब्तदाई कलीसिया में इन बिदात को सामने रखते हुए, इन मुश्किलात को सामने रखते हुए और उसूलों का जो अकीदा है उसमें इसको शामिल किया गया। कल मैं जब बात कर रहा था पास्टर महबूब साहब से, तो मैं उनको कह रहा था, कह रही यार अभी तो बहुत ज्यादा इसमें जो सब्जेक्ट है वो पढ़े हुए हैं। तो मैंने उन्हें बताया कि मुझे कोई जल्दी नहीं है। मैंने शुरू में ही जब इस अकीदे को स्टडी करना शुरू किया था आपके साथ, तो मैंने बताया था कि इसमें बहुत सारी डॉक्ट्रिन्स हैं और सिर्फ ये एक अकीदा नहीं है बल्कि इसमें बहुत सारे अकायद हैं। और जब हम रूहुल कुद्दस के बारे में हम देखते हैं तो इस अकीदे में जो थर्ड जो पोर्शन है, पहले भी हमने देखा मैं ईमान रखता हूं खुदा का आदम के बाप पर, और फिर हमने यीशु के बारे में देखा कि डिविनिटी ऑफ क्राइस्ट के बारे में सीखा, उनकी एसेंशन के बारे में, उनके जजमेंट के बारे में, बहुत सारी बातें जो हैं वो हमने इस हवाले सीखी। तो रूहुल कुद्दस के बारे में हम देखते हैं कि उसका थर्ड पार्ट है इस क्रीड का, उसमें ये लिखा है कि मैं ईमान रखता हूं और रूहुल कुद्दस पर। सो दिस इज अ डिक्लेरेशन ऑफ आवर फेथ, दैट्स अ पार्ट ऑफ द क्रीड, ये उस अकीदे का हिस्सा है। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि यहां पर इस अकीदे में क्यों इस बात को बड़े वाज़े तौर पर जो है उसको पेश किया गया कि मैं ईमान रखता हूं और रूहुल कुद्दस पर। और रूहुल कुद्दस कौन है? पहली बात जो इसमें हमें सीखने की है कि वो कोई कुव्वत या ताकत जैसे इलेक्ट्रिसिटी है, ऐसी कोई पावर नहीं है। वी आर टॉकिंग अबाउट द पर्सन, ही इज होली स्पिरिट। बहुत सारे लोग इट इज नॉट होली स्पिरिट, ही इज। तो जब आप तस्लीस की बात करते हैं, ट्रिनिटी की बात करते हैं, तो ये अकनूम सानी है। होली स्पिरिट इज द थर्ड पर्सन ऑफ दिस ट्रिनिटी। अकनूम सानी हम देखते हैं कि खुदा का रूह, रूह पाक, रूहुल कुद्दस। रूह क्या है? एक जैसे मैं कह रहा हूं एक बड़ा तवील सब्जेक्ट हो जाएगा, लेकिन मैं जल्दी से थोड़ा सा इस बारे में वाज़ेह करना चाहता हूँ कि कहीं आप वो जो खास तौर पर जो हमारे गैर मसीही जो बहन भाई देख रहे हैं कि वो कंफ्यूज ना हो जाए। एक तो वो रूह है जिसको हम कहते हैं इंटेलेक्चुअल पर्सन है। जब इंसान देखिए मरता है तो उसका बदन जो है वहां पर मौजूद होता है और जो रूह है वो उसके बदन से निकल जाती है। जो इनर पर्सन है जो इनविजिबल होता है, तो विजिबल जो होता है वो बॉडी वहां पर पड़ी होती है, और जो रूह होता है वो उसकी बॉडी में से निकल जाता है और फिर उस मट्टी के सुपुर्द किया जाता है, उस बदन को जो कि मिट्टी से बनाया गया, और उसको उसके सुपुर्द किया जाता है मट्टी के। तो ये वो रूह नहीं है जिसकी हम बात कर रहे हैं, बल्कि ये पाक रूह है। इंसान बुनियादी तौर पर मैंने बहुत इस बात को आपके साथ बांटा कि 3 चीजों का मरकज बॉडी सोल एंड स्पिरिट। तो ये जो स्पिरिट है, हम उसकी जो इंसान के अंदर है उसकी बात नहीं कर रहे, बल्कि हम पाक रूह की बात कर रहे हैं, जिसको हम रूहुल कुद्दस कहते हैं या सच्चाई का रूह कहते हैं। बहुत सारे अल्फाज जो हैं वो इसके लिए जो है वो इस्तेमाल किए गए हैं। तो इंसान के लिए जो हम देखते हैं कि जब उसके नथनों में जिंदगी का दम फूंका गया तो वो जीती जान हुआ। नफ्स जो है जिंदगी का जो मंबा है वो खुदा है। तो आज जब हम ये बात करें तो ये एक ऐसी शख्सियत की बात कर रहे हैं जो कि खुदा है, और उसके लिए लफ्ज मददगार भी इस्तेमाल हुआ है, उसके लिए वकील भी लफ्ज इस्तेमाल हुआ है। रूह हक जो है, अभी हमने खुदा के पाक कलाम से इस बात को सीखा, तो वो रूह हक है, तो खुदा का रूह है। तो इसके लिए हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि ये खुदा का रूह है। यीशु का रूह, इसको यीशु का रूह भी कहा गया है, अजली रूह भी कहा गया है। तो इसके लिए मैं हवाला जात जो है वो मैं
آپ کے سامنے رکھے دیتا ہوں. میرے پاس مجھے معاف کیجیے گا کہ اتنا وقت نہیں ہے کہ میں ان تمام حوالہ جات کو پڑھ سکوں، لیکن میں کوشش کرتا ہوں کہ جو میرے سامنے جو حوالہ جات ان کو آپ کے لیے پڑھ سکوں. سب سے پہلے جو میں پاک روح کی بات کر رہا ہوں، روح قدس کی بات کر رہا ہوں، روح حق کی بات کر رہا ہوں، تو یوحنا کا انجیل بیان کا 14 باب اور اس کی 17 آیت کو دیتے ہیں، یعنی سچائی کرو جسے دنیا حاصل نہیں کر سکتی، نہ سے دیکھتی اور نہ جانتے، تم سے جانتے تو تمہارے ساتھ رہ، تمہارے اندر ہوگا. ٹھیک ہے جی. تو یہ پھر اس کے 16 باب کی 13 آیت کو ہم دیکھتے ہیں. خدا کے پاک کلام کو دیکھیے. لیکن جب وہ یعنی سچائی کا روح آئے گا تو تم کو تمام سچائی کی راہ دکھائے گا، اس لیے کوئی اپنی طرف سے نہ کہے گا، لیکن جو کچھ سنے گا وہی کہے گا، تمہیں آئندہ کی خبریں دے گا، وہ میرا جلال ظاہر کرے گا. تو یہ خدا کے پاک روح کی بات ہم کر رہے ہیں. یسوع کا روح اعمال اس کا 16 باب میرے ساتھ دیکھیے. یہ ایکچولی جب ہم کہتے ہیں رسولوں کے اعمال تو درس یہ روح قدس کے جو کام ہے، روح قدس کے جو اعمال ہے، ان کی بات ہم کر رہے ہیں. تو خدا کے پاک کلام کو دیکھیے. اعمال اس کا 16 باب اور اس کی 7 آیت. اور انہوں نے موسیٰ کے قریب پہنچ کر بددنیا میں جانے کی کوشش کی، مگر یسوع کے روح نے انہیں جانے نہ دیا. کیا جی؟ یسوع کا روح. اور میں نے جیسے کہا کہ وہ مددگار ہے، پاراکلیتس، ابھی ہم اس کے بارے میں بات کرتے ہیں جب ہم مسلم کانسیپٹ کی بات کریں گے. تو میں تھوڑا سا ان باتوں کو لے کر تو اور آگے بڑھنا چاہتا ہوں. اب جو ہم دیکھتے ہیں کہ اس 21 سینچری میں جبکہ علم اتنا بڑھ چکا ہے، دانش افزوں ہے، تو بڑے غلط طریقے سے پاک روح کو ریپرزینٹ کیا جاتا ہے، اس کو بڑے غلط طریقے سے انڈرسٹینڈ کیا جاتا ہے. اور چرچز کے اندر میں دیکھتا ہوں کہ ایک اس کی وجوہات جو ہیں، اگر ہم ان کے بارے میں دیکھیں تو ایک تو پریجوڈس آپ کہہ سکتے ہیں اس کو، اور ایموشنل جو ایک سلسلہ جو فنیٹک جو لوگ ہیں اس والے سے، جو کہ روحانی جوش سے تو بھرے ہوتے ہیں مگر ان کو ہوش نہیں ہوتی. تو اس وجہ سے لوگ جو ہیں وہ روح القدس کے بارے میں جو دلچسپی نہیں لیتے، اس کی جو مینیفسٹیشن ہے، اس کا جو ظہور ہے، اس کے بارے میں ان بیبلیکل جو مینیفسٹیشن ہے جو کہ بائبل کی ٹیچنگ کے خلاف ہے. تو اس طریقے سے جب لوگ اس کو کوشش کرتے ہیں کہ جی میں آپ کو روح القدس دوں گا. مجھے یاد ہے کہ جب میں سیمنری میں تھا تو ایک جو سو کالڈ بشپ، کیا کروں میں ان کو نام رکھا اپنا، تو وہ پریئر کر رہے تھے کنونشن میں. تو انہوں نے کسی کے اوپر ہاتھ رکھا اور انہوں نے کہا کہ I command you Holy Spirit come into this man. تو مجھے تھوڑا سا اس بات پہ بڑا غصہ آیا اور میں نے اوپر اسٹیج پہ جا کے میرے ساتھ سبھی تھے، تو میں نے ان کو کہا کہ بھائی آپ ہولی اسپرٹ کو کمانڈ کریں، خدا کا خوف کریں، تو وہ خدا کا روح ہے. اور آپ اسے مطلب اس طرح کے جو ٹیچنگ ہے، جس طرح کے جو لوگوں کے جو خیالات ہیں، وہ لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں. لوگ جو ہیں وہ اس بات کے بارے میں سیکھنا نہیں چاہتے. وہ سوچتے ہیں یہ کسی ڈینومینیشن کی بات ہے اور یہ صرف پینتیکوسٹل چرچ کی بات ہے. نہیں، یہ پینتیکوسٹل چرچ کی بات نہیں ہے، بلکہ یہ خداوند کے پاک روح کی بات ہے. اور خداوند کا روح جو ہے اس کے بارے میں جب ہم دیکھ رہے ہیں تو یہ خداوند کے پاک کلام میں اس کی جو ایویڈنس ہے وہ پائی جاتی ہے. تو جو بھی خداوند کے روح القدس کے شخصیت کے بارے میں جو غلط فہمیاں ہیں ان کو ہم ذرا تھوڑا سا دیکھ لیں. تو ابھی ہم بڑھتے ہیں تھوڑا سا، جو پہلے میں نے بتایا تھا کہ جو جوش جو کانسیپٹ ہے اس کے بارے میں ہم دیکھیں گے. یہودی جو ہیں وہ تثلیث کو نہیں مانتے، اگرچہ وہ شمع جو کہا جاتا ہے کہ جو ان کی کہ سن اسرائیل تیرا خدا ایک ہی خدا ہے. آف کورس مونوتھیزم جو ہے وہ ایک خدا کو مانتے ہیں، مسلمان بھی جو ہے ایک خدا کو مانتے ہیں، کرسچن بھی ایک خدا کو مانتے ہیں. لیکن اس میں آگے چل کے جب ٹرینٹی کی بات آتی ہے تو نہ صرف یہودی بلکہ مسلمان بھی جو ہے وہ اس بات پر بلیو نہیں کرتے. اور یہ ہم بات دیکھتے ہیں کہ اس کے بارے میں جو ان کے اندر جو غلط فہمی جو پائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ وہ اس کو جس طریقے سے ہم اس کو اقنوم ثانی مانتے ہیں وہ اس کو نہیں مانتے. اگرچہ جو روح القدس کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ دا بک آف جینیسس، اگر آپ صحائف انبیاء کو دیکھیں اور اس کے جو سب سے پہلے جو ذکر جو آیا پاک روح کا وہ ان دا بک آف جینیسس، میں آپ کے لیے خاص طور پر
جو نان کرسچن بہن بھائی ان کے لیے پڑھنا چاہتا ہوں، کیونکہ جب میں ان باتوں کو سکھاتا ہوں تو میرے ذہن میں ایک وائڈر کمیونٹی جو ہے وہ ہوتی ہے. تو پیدائش اس کا پہلا باب اور اس کی پہلی آیت سے میں آپ کے لیے پڑھوں گا. خدا نے ابتدا میں زمین و آسمان کو پیدا کیا، اور زمین ویران اور سنسان تھی، اور گہراؤ کے اوپر اندھیرا تھا، اور خدا کی روح پانی کی سطح پر جنبش کرتی تھی. روح الوہیم. اب یہ جو یہاں پر جو لفظ الوہیم جو استعمال کیا گیا خدا کے لیے، یہ پلورل ہے، یہ سنگولر نہیں ہے، اور یہ اس میں واحد نہیں ہے بلکہ جمع ہے. اور پھر آگے چل کر ہم اس بات کو بھی دیکھتے ہیں کہ جب خدا نے انسان کو بنایا تو ہم نے خدا نے کہا کہ ہم انسان کو اپنی صورت پر اپنی شبیہ کی مانند بنائیں. تو یہاں پر جو لفظ ہم استعمال کیا گیا ہے، تو یہ بھی میں یہاں پر یہ گزار کرتا چاہوں کہ تخلیق کے کام میں اگرچہ خدا کا پاک روح جو ہے وہ شامل ہے. جب ہم اچھا پرابلم یہ ہے کہ جب ہم پاک روح کی بات کرتے ہیں تو ہم سوچتے ہیں کہ صرف ہم ایک اس کی بات کریں، لیکن یہ ہم جب خدا باپ کی بات کرتے ہیں، خدا بیٹے کی بات کرتے ہیں، خدا پاک روح کی بات کرتے ہیں، تو ہم ایک واحد جو ایٹریبیوٹس یا شخصیت جو ہے اس کا جو ایسنس ہے اس کو اپنے ذہن میں رکھا کریں کہ تینوں جو اقنوم ہے، مجھے ٹرینیٹی کو بھی ساتھ ساتھ جو ہے تھوڑا سا اس کو شیئر کرنا پڑے گا. تو یہ تینوں جو ہے وہ ان کا ایسنس جو ہے وہ ایک ہے، ان کا جوہر جو ہے وہ ایک ہے. تو اس کا مطلب نہیں ہے کہ اگر ہم خدا کے پاک روح کے بارے میں بات کریں تو ہم سوچیں گے نہیں جی یہ ہم خدا کے بارے میں بات نہیں کر رہے ہیں، بیٹے کے بارے میں بات نہیں کر رہے. تو وہ تینوں ایک ہیں، ٹھیک ہے. تو ایک شخصیت کی بات ہو رہی ہے، کسی قوت کی بات نہیں ہو رہی، کسی طاقت کی بات نہیں ہو رہی، بلکہ ایک ہم شخصیت کے بارے میں بات کریں. تو بارہا ہم پرانے اہدامہ میں جو مینیفسٹیشن ہے ہولی اسپرٹ کی، دیٹ واز آپ ایسے سمجھ لیں کہ وہ ایک جزوی مینیفسٹیشن تھی. خدا کا روح جو ہے وہ لوگوں پر ٹھہرتا تھا، اور خدا کا پاک روح جو ہے لوگوں کی رہنمائی کرتا تھا. So there is a clear evidence in the scripture in the Old Testament about the Holy Spirit. تو میں تھوڑا سا اس کو اور مجھے ٹائم کی بھی بڑی فکر ہے اس کی، لیکن جو میں روح القدس کے بارے میں جو جوڈائزم میں جو ہے بڑا اچھا دیکھیں، ہم اردو میں بھی لفظ قدوس استعمال کرتے ہیں، یہ روح القدس استعمال کرتے ہیں. تو وہاں پر بھی جو لفظ جو آیا ہے وہ روح اخ قدوس اور خدا کا جو روح ہے، یہ it's a divine force, quality, influence of God over the universe and over the God's creative power جو ہے. تو یہ آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ اگر آپ میرے ساتھ دیکھیں خدا کے پاک کلام کو، میں وہاں پر آپ کو تین جو زبور 51 کو دیکھیں گے، اس کی 10 آیت سے، آئے خدا میرے اندر پاک دل پیدا کر. دیکھیں یہ ایک دعا ہے داؤد کی، اور متی کے انجیلی بیان میں پہاڑی باز میں ہم اس بات کو خدا نے کہا مبارک وہ جو پاک دل کو خدا ان کو دیکھیں گے. تو یہاں پر وہ دعا کر رہے ہیں کہ آئے خدا میرے اندر پاک دل پیدا کر، اور میرے باطن میں اثر و مستقیم روح ڈال، اور پھر مجھے اپنے حضور سے خارج نہ کر، اور اپنی پاک روح کو مجھ سے جدا نہ کر، اپنی نجات کی شادمانی مجھے پھر عنایت کر، اور مستعد روح سے مجھے سنبھال. تو تین یہاں پر ہم دیکھتے ہیں، اسٹیڈ فاسٹ اسپرٹ، مستقیم روح، اور ہولی اسپرٹ، اپنی پاک روح کو مجھ سے جدا نہ کر، اینڈ دین ویگرس اسپرٹ، مستعد روح سے مجھے سنبھال. سو دس از ڈوائن پریزنس آف گاڈ ان دا اولڈ ٹیسٹمنٹ. ابھی دیکھیں جب خیمہ اجتماع ہوتا تھا تو اس میں جو لفظ وہاں پر جو استعمال خداون کی جو حضوری ہوتی تھی، شکائنہ جس کو کہا جاتا ہے، خداون کا جلال، تو وہاں پر دیٹس اے ڈویلنگ پلیس، وہ جو جگہ ہوتی تھی وہاں پر خدا کا روح جو ہے وہ آتا تھا. اور لوگ جو ہے اپنے قدموں پہ کھڑے نہیں رہ سکتے، جب گاتے تھے تو اپنے قدموں پہ کھڑے نہیں رہ سکتے. تو دیر واز اے ویری پاورفل پریزنس آف گاڈ. تو روح القدس کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ دیر از اے کلیئر جو ایویڈنس ہے وہ پائی جاتی ہے. اور خدا کے روح کا جو تصور جو ہم دیکھتے ہیں یہودیت میں، اگرچہ وہ ٹرینٹی کو نہیں مانتے، لیکن there is a clear evidence and the manifestation of the Holy Spirit in the Old Testament. تو یہ تو رہی بات
یہودیت کا میں اس کو اور زیادہ مجھے معاف کیجیے گا، میں اس کو اور زیادہ نہیں آگے لے کے جا سکوں گا کیونکہ اٹ سیلف ایک بہت بڑا سبجیکٹ ہے۔ اب بڑھتے ہیں تھوڑا سا ہم اپنا اسلام کی طرف، کیونکہ یہ بھی بڑا ضروری ہے۔ اب اسلام میں ایک بہت بڑا یہ پرابلم ہے کہ ایک طرف تو کہتے ہیں کہ جی جو بائبل مقدس ہے وہ تبدیل ہو گئی ہے، تحریف ہو گئی ہے اس کی، اور جہاں پر ان کے اپنے مطلب کی بات ہوتی ہے تو وہاں پر وہ کہتے ہیں ہاں جی آپ کے بائبل مقدس میں لکھا ہے۔ اب یہ بڑی ایک عجیب بات ہے کہ ایک طرف تو آپ اس کی جو اوتھینٹسٹی ہے اس کو آپ تسلیم نہیں کرتے، اور جب آپ کو اپنے لیے کوئی بات پسند ہوتی ہے اور اس کو آپ پیش کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ بائبل مقدس کا سہارا لے لیتے ہیں۔ تو پارشلی آپ اس کو کہتے ہیں جی ہاں جی وہ چینج ہو گئی ہے، تو اب ان کے پاس کوئی ایسی ایویڈنس نہیں ہے، کوئی ایسی اتھینٹک جو بات نہیں ہے تو کہ چلیے یہ آج جو ہے یہ تبدیل ہو گئی اور یہ تبدیل نہیں ہوئی۔ تو لاجیکلی یا تو آپ کو پوری بائبل کہ جی ہاں جی سارے ہم اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتے، یہ بدل گئی ہے۔ اب آپ ایسے ہی سوچیں کہ ایک شخص جو ہے وہ آپ کے سامنے کھڑا ہے تو آپ کہیں جی ہاں جی اس کا چہرہ جو ہے وہ تو وہی ہے اور اس کی ٹانگیں جو ہیں بدل گئی ہیں اور اس کے ہاتھ جو ہیں وہ بدل گئے ہیں۔ آپ اگر کہیں جی ہاں جی اس کا فرنٹ جو ہے وہ تو وہی ہے اور بیک جو ہے وہ فرق ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر آپ بائبل مقدس کبھی بھی، کیونکہ یہ میرا سبجیکٹ نہیں ہے authenticity of the word of God, definitely we'll talk about that، لیکن جب ہم بائبل مقدس کی بات کرتے ہیں تو میری آپ سے یہ درخواست ہے کہ آپ اس کو جزوی طور پر آپ نہ مانیں، اس کو مکمل طور پر، بیکاز دس از اے ریولیشن، دس از اے انسپریشنل ورڈ آف گاڈ، یہ خداوند کا لا تبدیل کلام ہے اور جو کہ پاک روح کی تحریک سے جو ہے وہ تحریر کیا گیا۔ تو اس لیے اس کو اس طریقے سے دعویٰ کرنا یا اس طریقے سے اس کو پریزنٹ کرنا دس از ناٹ ایکسیپٹیبل۔ تو جو ہمارے جو مسلمان جو بہن بھائی ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہاں پر جو لفظ مددگار جو استعمال کیا گیا ہے تمہیں دوسرا مددگار بخشے گا، یعنی ابھی میں تھوڑا سا اس کو نکال کے رکھیں بائبل مقدس کو، یوحنا کا انجیل بیان اس کا 14 باب، کیونکہ یہ ہمارا مین ابھی سبجیکٹ ہے اور میں چند منٹ اس پہ بات کروں گا اور پھر ہم مسیحیت کے بارے میں بھی ہم نے دیکھنا ہے، تو اگر تھوڑا سا وقت زیادہ لگ جائے تو پلیز مجھے ایکسکیوز کیجیے گا، لیکن یہ میں چاہتا ہوں کہ اس کو ہم ضرور جو ہے وہ دھیان سے اس کو سنیں۔ اب جو لفظ جو یہاں پر استعمال ہوا ہے یونانی زبان کا وہ ہے پاراکلیتس۔ میں اسپیلنگ آپ کو بتا دیتا ہوں، آئی وش کہ میں پاور پوائنٹ پہ اس کو کر سکتا، لیکن آپ جانتے ہیں کہ روزانہ یہ اسٹڈی دینی ہوتی ہے اور وقت نہیں ہوتا۔ میں نے کوشش کی کہ اس کو، لیکن آپ ضرور میری ویڈیوز کو دیکھیں، وہاں پر آپ کو اس کو اور بھی زیادہ بہتر طور سے آپ جان سکیں۔ تو ہو از پاراکلیتس؟ اب یہ جو اسپیلنگ ہے وہ یہ ہے PARAKLETOS، یہ جس کا مطلب ہے مددگار۔ اب جو مسلمان بہن بھائی ہیں وہ انہوں نے اس کے جو الفاظ ہیں اس لفظ کو اس کے ساتھ کھیلنا اور اس کو تبدیل کیا گیا ہے، اور پاریکلیتوس PAREKLETOS اس طریقے سے وہ اس کو اس میں جو ووولز ہیں ان کو چینج کیا گیا اور اس کا مطلب بن جاتا ہے حمد کرنے۔ وہ یہ کہتے ہیں، ان کا یہ ماننا ہے کہ یہ جو لفظ ہے مددگار، یہ پیغمبر اسلام کے لیے جو لفظ ہے وہ استعمال کیا گیا ہے۔ اب پھر وہی بات آ جاتی ہے جی کون سی باتیں ہیں، کون سا کلام ہے جو کہ تبدیل ہوا ہے، تحریف کیا گیا ہے، اور وہاں پر وہ کہتے ہیں جی ہاں جی یہ جو لفظ ہے اس کو تبدیل کر دیا گیا ہے۔ اب باقی اس کا مطلب کہ باقی بائبل ٹھیک ہے، صرف اس کو تبدیل کیا گیا ہے، تو یہ بات ہم اس بات کو اس طریقے سے نہیں مانتے۔ یوحنا کا جو انجیلی بیان اس کا 14 باب 16 آیت کو جو میں نے ابھی آپ کے سامنے رکھا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دوسرا مددگار جو ہے وہ خداوند کی طرف سے آئے گا، اور اس کے بارے میں چند ایک جو باتیں جو میں آپ کو گزار کرنا چاہتا ہوں کہ وہ ابد تک تمہارے ساتھ رہے۔ اب ذرا ان باتوں کو دیکھ لیجیے گا کہ یہ کسی انسان کے بارے میں نہیں ہے، کسی پیغمبر کے بارے میں نہیں ہے، کیونکہ جو حضور تھے ان کی موت واقع ہو گئی اور ان کی قبر بھی موجود ہے۔ تو خداوند کا جو دیکھیں قرآن میں بھی لکھا ہے کہ کل نفس ذائقہ الموت، کہ ہر جو انسان ہے اس نے موت کا مزہ جو ہے چکھنا ہے۔ تو خداوند کے پاک کلام کے بارے میں
ہم جب یہ کہتے ہیں کہ جی وہ تبدیل، تو یہ اس آیت کو پھر وہ کہتے ہیں یہ ٹھیک ہے، باقی یہ لفظ جو ہے وہ تبدیل ہوا ہے. تو لکھا ہے کہ ابد تک تمہارے ساتھ رہے گا. سو خداوند کا جو پاک روح ہے وہ ازلی اور ابدی ہے. جیسے خداوند یسوع مسیح کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں تو اس کا یہ دعویٰ ہے مکاشفہ کی کتاب میں، اس نے کہا کہ میں الفا اور اومیگا ہوں. اسی طرح خداوند کا پاک روح جو ہے وہ ازلی اور ابدی ہے. آگے چل کر لکھا ہے کہ یہ بھی سچائی کا. اب خداوند یسوع مسیح کے بارے میں جب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اس نے کہا کہ راہ اور حق اور زندگی میں ہوں، تو اس کو روح حق کہا جاتا ہے. اب یہ بھی وہ کہتے ہیں جی دو شخصیات ہیں، اور یہ جو مددگار ہے یہ فرق ہے، اور روح حق جو ہے وہ فرق ہے. ایسی بات نہیں ہے. تو خداوند کا جو پاک روح ہے اس کو آپ محدود نہیں کر سکتے. وہ سچائی کا روح ہے، اور دنیا سے اصل ان کو نہ تو دیکھتی اور نہ جانتے، تم سے جانتے، وہ تمہارے ساتھ رہتا ہے اور تمہارے اندر ہوگا. یہ تو خداوند کے پاک روح کی بات ہے کہ وہ ہمارے اندر، ایمانداروں کے اندر جو ہے وہ سکونت کرتا ہے. جو اس پر ایمان رکھتا ہے اس کو یہ انعام کے طور پر اس کو دیا جاتا ہے. تو یہ ہمارے اندر جو ہے وہ سکونت کرتا ہے. اور جو پیغمبر اسلام وہ تمہارے اندر سکونت نہیں کر رہے، وہ تو اس دنیا سے رخصت ہو گئے. تو خداوند کا جو پاک روح ہے یہ خدا کا روح ہے، سچائی کا روح ہے، اور یہ کسی پیغمبر کے بارے میں نہیں ہے. اب آگے چل کر ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ یہ باپ سے صادر ہوتا ہے. باپ اسے جو ہے وہ بھیجتا ہے، اور یہ ریپرزینٹ کرتا ہے خدا مسیح کا اس دنیا میں. جب وہ چلے گئے تو انہوں نے اپنا پاک روح بھیجا جو ہمیں سکھاتا ہے. وہ لکھا ہے کہ وہ میرا جلال ظاہر کرے گا، وہ تمہیں آئندہ والی باتیں دے گا، بتائے گا، وہ میری گواہی دے گا. تو یہ جو خدا کا پاک روح ہے، جہاں پر ابھی دیکھیں کہ اگر ہم آج یہ بات کر رہے ہیں تو خداؤں کے پاک روح کی وجہ سے ہے. یہ خداؤں کا پاک روح ہے جو ہمیں اکوپ کرتا ہے، جو ہماری عقلوں کو روشن کرتا ہے تاکہ ہم خداوند کے بارے میں جان سکیں. تو یہ کوئی گوشت پوش کا کوئی دوسرا انسان نہیں ہے، یہ خدا کا روح ہے، اور وہ ایک شخصیت ہے. اور اب شخصیت کی جب ہم بات کرتے ہیں تو یہ مت سوچیں کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اچھا جی شخصیت کا جب ہم مطلب لیتے ہیں تو اس کا مطلب جس کے اندر عقل ہو، جس کے جذبات ہو، ایموشن ہو، سینسز ہو، اس کی ہم بات کرتے ہیں. تو یہ عزیزو روح حق اور مددگار یہ دو شخصیات نہیں بلکہ ایک ہی ہے. اور روح القدس جو ہے وہ باپ سے صادر ہوتا ہے. بیٹا مولود ہوا، وہ اس دنیا میں آیا اور اس نے انسانی جسم اختیار کیا. اور اس لیے اب یہ دیکھیں کہ جب ہم اس بات کو اس طریقے سے لیتے ہیں تو خداوند کی گواہی دیتا ہے پاک روح جو ہے، کسی اور کی گواہی نہیں دیتا. تو جب ہم اس سچائی کے روح کو قبول کر لیتے ہیں، خداوند کی طرف سے یہ ہمیں ایک تحفہ دیا جاتا ہے، تو اس کی وجہ سے ہم اکوپ ہو کر ہم خداوند کے نام کو جلال دیتے ہیں. اب تھوڑا سا وقت جو میرے پاس بچا ہے، اگر آپ کو مزید اس کے بارے میں کوئی بھی کویسچن ہو تو آپ پلیز مجھے ضرور کانٹیکٹ کریں، کیونکہ وقت تھوڑا ہے، میں اس کو اور زیادہ نہیں کھول سکتا. لیکن میں نے یہ آپ کے سامنے عرض کیا کہ جو خدا کا روح ہے وہ ہمیں اطمینان بخشتا ہے، کمفرٹ دیتا ہے، وہ وکیل ہے، وہ کونسلر ہے، ہمارا مددگار ہے، کمفرٹر ہے. تو یہ خدا کے پاک روح کے بارے میں جو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ خدا کا روح ہے. اور مسیحیت میں جب ہم خدا کے پاک کلام کو دیکھتے ہیں تو جو چند ایک جو سچائیاں ہیں وہ میں نے آپ کے ساتھ پہلے بانٹی کہ روح القدس جو ہے وہ ایک شخصیت ہے اور مددگار ہے، اور یہ خدا کی بخشش ہے، اور اس کے لیے ہم خدا کا شکر ادا کرتے ہیں. خدا کا روح جو ہے اکارڈنگ ٹو دی ورڈکٹ آف کرسچینٹی، خدا کا روح جو ہے وہ لوگوں کو آزاد کرتا ہے. یہ ہمیں گناہوں سے پاک و صاف کرتا ہے. اس کو ہم تقدیس کا عمل کہتے ہیں، پاکیزگی کا عمل کہتے ہیں، سینکٹیفیکیشن کا جو پروسیس ہے. دیکھیں خدا مسیح نے صلیب پر اپنی جان دی، اور اس کے جان دینے سے ہم راست باز ٹھہرتے، مفت راست باز ٹھہرائے گئے. اور اب خداوند کا جو پاک روح ہے
جب ہم شخصیت کی بات کرتے ہیں تو خدا کا پاک روح جو ہے وہ عدالت کرتا ہے، خدا کا پاک روح جو ہے وہ رنجیدہ ہوتا ہے۔ افسوس کا 4 باب اس کی 30 آیت میں خدا کا بندہ پالوس کہتا ہے کہ خدا کے پاک روح کو رنجیدہ نہ کرو۔ خدا کا پاک روح جو ہے وہ عدالت کرتا ہے۔ جب حنانیہ سفیرہ نے وہ جائیداد جنہوں نے بیچی اس میں سے روپے رکھ لیے تو پطرس کے پاس ہے تو وہ کہتا ہے کہ تم نے خدا کے پاک روح سے کیوں جھوٹ بولا؟ اس کا مطلب ہے کہ خدا کا پاک روح جو ہے وہ ایک شخصیت ہے۔ اور پھر مکاشفہ میں ہم اس بات کو دیتے ہیں کہ جس کے کان وہ سنے کہ روح کلیسیاؤں سے کیا فرماتا ہے۔ تو اس لیے خدا کا پاک روح جو ہے وہ نظامت کرتا ہے، وہ ارادہ کرتا ہے، وہ آپ کی مدد کرتا ہے، رہنمائی کرتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں اس بات کو اپنے، میں ذرا تھوڑا سا آپ کو اس کو اور زیادہ آپ کی مدد کے لیے ایک حوالہ جو ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ ایمال اس کا 7 باب اور اس کی 51 آیت کو میں آپ کے لیے پڑھوں گا۔ آئے گردن کا شور، دل اور کان کے نام مختون، تم ہر وقت روح القدس کی مخالفت کو جیسے تمہارے باپ دادا کرتے ویسے تم بھی کرتے ہو۔ اور اب دیکھیں کہ خدا کا روح جو ہے وہ جب حبشی خوجہ جو ہے وہ جا رہا تھا اور جو فلپس جو ہے وہ اس کے ساتھ ساتھ جا رہا تھا، تو حبشی خوجہ جو ہے وہ عیسائیہ نبی کا صحیفہ جو پڑھ رہا تھا اور عیسائیہ 53 باب جو ہے وہ پڑھ رہا تھا۔ تو فلپس نے اس کا تجھے سمجھ ہے جو تو پڑھ رہا، کہتا ہے کہ نہیں۔ تو روح نے فلپس سے کے نزدیک جا کر اس رات کے ساتھ ہو لے۔ تو روح القدس جو ہے وہ بات کرتا ہے، وہ انسپائر کرتا ہے، وہ لیڈ کرتا ہے، وہ گائیڈ کرتا ہے۔ واٹ ایور وی آر شیئرنگ ان دس مومنٹ، دس از آل بائی دا پاور اینڈ دا انسپریشن آف دا ورڈ آف گاڈ اینڈ انسپریشن آف دا ہولی اسپرٹ۔ تو خدا کا پاک روح جو ہے وہ لوگوں کو آزاد کرتا ہے اور لوگ جو ہے وہ نجات پاتے ہیں۔ خدا کا پاک روح جو ہے وہ لوگوں کی زندگیوں کو تبدیل کرتا ہے، نئی پیدائش ہوتی ہے خدا کے پاک روح کے ذریعے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ یونا کے انجیلی بیان کو میں آپ کے لیے پڑھوں گا۔ خدا کے پاک کلام کو دیکھیے۔ نیکودیمس جب جو ہے وہ آتا ہے اپنا خدا کے پاس جو کہ ایک سردار تھا، تو وہ آ کر تو خدا سے کہتا ہے کہ عربی ہم جانتے ہیں کہ تو خدا کی طرف سے استاد ہو کر ہے کہ جو معجزہ دکھاتا کوئی شخص نہیں دکھا سکتا جب تک خدا اس کے ساتھ نہ ہو۔ یوحنا کا انجیلی بیان کا 3 باب وہاں سے میں پڑھ رہا ہوں۔ یسوع نے جواب میں سے کہا، میں تجھ سے سچ سچ کہتا ہوں کہ جب تک کوئی نئے سر سے پیدا ہو خدا کی بادشاہی کو دیکھ نہیں سکتا۔ نیکودیمس سے کہا، آدمی جب بوڑھا ہو گیا تو کیوں کر پیدا ہوتا ہے؟ کیا وہ دوبارہ اپنی ماں کے پیٹ میں داخل ہو کر پیدا ہو سکتا ہے؟ یسوع نے جواب دیا کہ میں تجھ سے سچ سچ کہتا ہوں کہ جب تک کوئی آدمی پانی اور روح سے پیدا نہ ہو خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتا۔ جو جسم سے پیدا ہوا جسم ہے اور جو روح سے پیدا ہوا وہ روح ہے۔ تعجب نہ کر کے میں نے تجھ سے کہا تو میں نئے سے پیدا ہونا ضرور ہے۔ اب یہاں پر پانی سے مراد خدا کا پاک کلام ہے۔ اس کا مطلب یہاں پر بیپٹزم نہیں ہے، بلکہ اس کا مطلب یہاں پر خدا کے پاک کلام کو پانی سے تشبیہ دی گئی ہے۔ اور روح القدس جو ہے یہاں پر جس کا ذکر ہے کہ جو کلام سے اور روح سے جو پیدا ہوتا ہے اس کی نئی پیدائش ہو جاتی ہے اور وہ نیا مخلوق بن جاتا ہے۔ خدا کا پاک روح جو ہے وہ ہمیں اطمینان بخشتا ہے۔ خدا کا پاک روح جو ہے وہ اپنے ارادے کو ہم پر ظاہر کرتا ہے اور خدا کا پاک روح جو ہے وہ ہمیں محبت کرنا سکھاتا ہے۔ خدا کا پاک روح جو ہے وہ جیسے میں نے بتایا کہ اس نجات کے کام میں، تقدیس کے کام میں جو ہے وہ ہماری مدد کرتا ہے، ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ تو یہ خدا کے جو پاک روح کے جو کام ہیں ان کے بارے میں نے آپ کو بتایا کہ خدا کے پاک روح کی ہمیں کس حد تک جو ہے اس کی ضرورت ہے۔ اور جیسے میں نے شروع میں عرض کیا کہ اس دور میں، اس صدی میں it's the most neglected person of the Trinity۔ اس کو نظر انداز کیا۔ میں نے دیکھا کہ لوگ بڑے پمپ اینڈ شو کے ساتھ جناب وہ کرسمس سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ اٹس اے گریٹ فیسٹیول اینڈ پیپل آر سیلیبریٹنگ کرسمس تھرو آؤٹ دا ورلڈ۔ ان دا سیم وے وی گیو امپورٹنس ٹو دا ایسٹر ڈے۔ ہم کیا عید قیامت مسیح کو بڑی اہمیت دیتے ہیں، لیکن ہم عید پینتیکوست کو اس طریقے سے سیلیبریٹ نہیں کرتے جس سے جو کہ کلیسیا کی جو ہے وہ برتھ ڈے ہوتی ہے، اور ہمیں اس دن کو بھی سیلیبریٹ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، عید پینتیکوست کو۔ تو اس لیے اس کو اس عقیدے میں شامل کیا گیا تاکہ ہم اس کی اہمیت کو جانیں۔ اور یہ اکنوم ثانی ہے، یہ خدا ہے، یہ ایک شخصیت ہے جو کہ سنتی ہے
یہ شخصیت جو ہے کلام کرتی ہے، یہ شخصیت جو ہے نجات دیتی ہے، نجات کے کام میں ہماری مدد کرتی ہے آگے بڑھنے میں. تو ہمیں جلال کی طرف لے کے جا رہے تھے کہ 3 جو اس کے جو سٹیپس ہیں. پہلا جو ہے جو میں نے بتایا کہ جہاں پر ہمیں جسٹیفائڈ کیا گیا ہے، جہاں پر ہمیں راست باز ٹھہرایا گیا ہے. دوسرا فیز جو ہے جس میں سے ہم گزرے ہیں وہ سینکٹیفیکیشن ہے. اور تیسرا فیز جو ہے وہ گلوریفیکیشن ہے. So if you want to enter into that glory, you need to equip yourself with the power of the Holy Spirit. آپ کو اب اچھا اس میں جاتے جاتے میں صرف یہ بتاتا چلوں کہ چیزوں اس کے لیے آپ کو کچھ روپیہ پیسہ دینے کی ضرورت نہیں ہے. ایک شخص جو ہے وہ شاگردوں کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ یہ روپے لے لو اور ہمیں بھی یہ قوت دے دو، ہم بھی معجزے کریں. تو خدا کے شاگردوں تمہارے روپے تمہارے ساتھ غارت ہو، تم خدا کی بخشش کو روپوں سے خریدنا چاہتے ہو، تو یو کین ناٹ بائی. آپ اس کو خداوند کے پاک روح کو یو کین ناٹ بائی دا ہولی اسپرٹ. یہ خدا کی بخشش ہے، وہ جسے چاہتا ہے دیتا ہے. اور اس کے لیے سمپل جو فارمولا ہے، آپ کہیں گے کیسے اس کو حاصل کیا جائے. آپ کو کوئی ریچول کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو روپیہ پیسہ دینے کی ضرورت نہیں ہے، اور نہ آپ کو یہ ایکسپیکٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ کوئی شخص آپ پہ ہاتھ رکھے گا تو آپ کو پاک روح ملے گا، یا آپ گریں گے تو کب آپ کو سلین دا اسپرٹ. یہ ایک بڑا ہی انٹرسٹنگ جو ہے وہ سبجیکٹ ہے. میں خدا نے زندگی دی تو ضرور اس پہ بات کروں گا. لیکن یہ یسوع کے وعدے کی تکمیل ہے. اور جب ہم یسوع پر ایمان لے آتے ہیں، خدا کا پاک روح جو ہے وہ ہمیں حاصل ہوتا ہے. اور یونا کے 14 باب 16-17 میں بھی دیکھا، اور میں باپ سے درخواست ہوں تمہیں دوسرا مددگار بھیجے گا کہ اب تک تمہارے ساتھ رہے. تو خداوند نے ہمیں یہ مددگار دیا ہے، یہ آپ کے لیے اویلیبل ہے. اس کے لیے آپ کو کوئی مذہبی ریاضت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ نہیں کہ آپ ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو جائیں پانی میں جا کے، یا اپنے بالوں کو آپ درد کے ساتھ باندھ کے الٹا لٹک جائیں جیسے. ایسی کوئی بات نہیں ہے. یہ سمپل اس کا ایک اصول ہے. وہ کیا ہے؟ اپنے آپ کو خالی کریں تاکہ خدا کا روح جو ہے وہ اس جگہ پر آ سکے. اگر آپ کے اندر کوئی کنفیوژن ہے، اگر آپ کے اندر غرور ہے، تکبر ہے، گھمنڈ ہے، اور آپ چاہتے ہیں کہ خدا کا پاک روح آپ کے اندر آ جائے، تو نہیں آئے گا. آپ کو شکستہ ہونا پڑے گا، آپ کو اپنے آپ کو خالی کرنا پڑے گا، آپ کو خداوند سے مانگنا پڑے گا. خداوند نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ یہ بات کہی کہ اگر تم برے ہو کر اپنے بچوں کو اچھی طرح جانتے ہو، تمہارا آسمانی باپ تمہیں روح القدس کیوں نہ دے گا. تو بی کانفیڈنٹ، اس پہ ایمان رکھیں. خداوند کا پاک روح جو ہے وہ اویلیبل ہے، وہ ازلی. اور اب یہ نہیں ہے کہ وہ اس وقت تھا تو آج نہیں ہے. وہ عید پینتیکوست پہ جناب وہ مل گیا اور اس کے بعد آج نہیں مل سکتا. آج بھی خداوند کا روح جو ہے، جو سچائی کا روح جو ہے، جو آپ کو، آپ کی عقلوں کو روشن کر سکتا ہے، آپ کی رہنمائی کر سکتا ہے. آپ کو اگر خداوند کے پاک کلام کی سمجھ نہیں آ رہی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو خداوند کے پاک روح کی معموری کی ضرورت ہے. اگر آپ کو تصریح کی سمجھ نہیں آتی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اس کی جو ریکوائرمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو خدا کے پاک روح کی ضرورت ہے. عزیزو، اگرچہ ہم ایسے دور میں رہ رہے ہیں جہاں پر لوگ خدا سے دور ہیں، جہاں پر لوگ پاک کلام کو اہمیت نہیں دیتے، لیکن آپ خدا کے لوگ ہیں، آپ خدا سے پیار کرتے ہیں، اور خداوند یہ چاہتا ہے کہ خداوند آپ کو اپنے پاک روح سے معمور کرے. اٹس اے ونڈرفل ونڈرفل فری گفٹ آف گاڈ. آپ اس کو روپوں سے نہیں خرید سکتے، آپ اس کو مذہبی ریاضت سے نہیں خرید سکتے، بلکہ آپ اس کو حلیمی، فروتنی، انکساری کے ساتھ اپنے آپ کو خالی کر کر آپ خداوند سے اس برکت کو پا سکتے ہیں. آئیے دعا مانگے، خداوند کا شکر ادا کریں اس کے پاک روح کے لیے. ہاللیلویا، تھینک یو جیسس. خداوند تیرا شکر ہو، تیری تعریف ہو کہ تو نے ہمیں یتیم اور تنہا نہیں چھوڑا، بلکہ ہمیں ایک مددگار بخشا ہے جو تیرا روح ہے، سچائی کا روح ہے. پیر خداوند دعا کرتے ہیں کہ تو ہمیں مستعد روح سے معمور کر، ہمیں مستقیم روح دے، اپنی پاک روح کو ہم سے جدا نہ کر. پیر خداوند درخواست کرتے ہیں اپنے لوگوں کو بڑی برکت دے. اور آج اس وقت خداوند میں ان لوگوں کے لیے تیرا خادم ہوتے ہوئے تیری برکت چاہتا ہوں
तेरे पाकरू की मामूरी चाहता हूँ। खुदावन तूने अपने खादमों को ये इख्तियार बख्शा कि जो कुछ तुम नीचे जमीन पर बांधोगे ऊपर आसमान पर बांधा जाएगा, जो कुछ नीचे जमीन पर खोलोगे ऊपर आसमान पर खोला जाएगा। तेरा खादम होते हुए दरख्वास्त करता हूँ, मिन्नत करता हूँ कि तेरा अब्र, तेरा आसमान इन पर खुल जाए और ऐ पर खुदावन ये उस बरकत को हासिल कर सके, उस पाकरू को हासिल कर सके जो तू हमें देना चाहता है। खुदावन अपने लोगों को बड़ी बरकत दे। मैं दरख्वास्त करता हूँ उन लोगों के लिए जिनकी अक्लों पर इस जहान के खुदा ने खुदावन अंधेरा छाया हुआ है, उनकी वजह से खुदावन उनकी आंखों को खोल, उनकी अक्लों को रोशन कर, ताकि वो तुझे जान सके, तुझे पहचान सके, उस सच्चाई को जान सके। क्योंकि तूने ये दावा किया कि राह और हक और जिंदगी मैं हूं, कोई मेरे वसीले के बगैर बाप के पास नहीं जाता। तो जिंदा और कामिल राह खुदावन अपने लोगों के साथ होना, यीशु के कादर नाम में, आमीन। आए हमारे बाप, तू जो आसमान, तेरा नाम पाक हो, तेरी बादशाही है, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर भी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज रोटी आज बख्श दे, जिस अपने कसूरवारों को माफ करते तो वैसे माफ कर। हमें आजमाइश में न पड़ने दे, क्योंकि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही कुदरत को जला हमेशा तक तेरे हैं, आमीन। खुदावन अपना चेहरा पर जलवागर फरमाए, खुदावन आपके बदन, जान और रूह की हिफाजत करे। आपका बुलाने वाला सच्चा वैसे करेगा। और अब हमारे खुदा मसीह का फजल, खुदा आपकी मोहब्बत, पाकुर की रफाकत और शाकत अब से लेकर हमेशा तक आप सबके साथ और दुनिया भर तुम कदसीम के साथ अब से लेकर हमेशा हमेशा तक होती रहे, आमीन। थैंक यू जी। खुदा आप सबको बरकत दे। अगर कोई बात रह गई हो, आपको समझ ना आई हो, सो फील फ्री, आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, मुझे कॉल कर सकते हैं। आई एम अवेलेबल। आप जब भी जाएं, मेरा नंबर है 00447718992824। आप इस नंबर में कॉल कर सकते हैं। हमारा चर्च है जी हेस्टन एशियन यूनाइटेड रिफॉर्म चर्च, 309 विकरेज फार्म रोड, हेस्टन, TW50DR। ये हमारा एड्रेस है जी। हर संडे को सुबह 10:30 बजे हम इंग्लिश लैंग्वेज में बात करते हैं और 2 बजे उर्दू हिंदी में बात होती है। अगर आप किसी और चर्च में नहीं जाते तो यू आर वेलकम। अगर आप ऐसे विजिट करना चाहते हैं, अगर आप किसी और चर्च के मेंबर भी हैं, तब भी यू आर ऑल वेलकम टू कम एंड जॉइन अस एंड प्रेज एंड वर्शिप द लिविंग गॉड एवरी संडे 10:30 इन इंग्लिश एंड 2 o'clock उर्दू एंड हिंदी सर्विस। तो आप आए, जरूर हमें ज्वाइन करें। खुदावन आपके साथ हो, खुश रहें और खुश रखें। मंडे को सुबह आपसे मुलाकात होगी 9 से 10 बजे ब्रेकफास्ट शो में, और सैटरडे को आपको पता है कि ल्यूटन में बात होती है। कल ल्यूटन में हम होंगे, तो संडे को 10-10:30 बजे लाइव ब्रॉडकास्ट होगी सर्विस, और 2 बजे की सर्विस लाइव बाइबल टीवी ग्लोबल पर ये ब्रॉडकास्ट होगी। इस लिंक को जरूर शेयर करें अपने दोस्तों अजीजों के साथ। और जो कल मैंने आपसे दरख्वास्त की थी कि आप अगर फ्लड विक्टिम्स के लिए कुछ मदद करना चाहते हैं तो जरूर आप उनकी मदद करें, और इस में भी आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। खुदावन आपको बड़ी बरकत दे, खुदावन आपके साथ हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस शो। गॉड ब्लेस यू। बाय।